सलमान साहब, दावतनामा के साथ जो आपको शेड्यूल मिला है उसमें आज के इजलास में जनाब ज़काउल्लाह सिद्दीकी साहब का नाम बतौर मेहमान ख़ुसूसी दर्ज है। ज़काउल्लाह सिद्दीकी साहब से हमारा राबता बहुत पहले हो चुका था, उनकी मंजूरी बहुत पहले मिल चुकी थी और उन्होंने पूरी रज़ामंदी का इजहार किया था, वादा किया था यहाँ आने का। और तंजीम के जो ज़िम्मेदारान थे वो बॉम्बे में उन्होंने उनसे मुलाकात भी जाकर की, उसके बाद भी उनका आने का पूरा प्रोग्राम था। लेकिन ऐन मौके पर सऊदी एयरलाइंस जिससे वो वाबस्ता हैं, जिसके वो रुकन हैं, उसकी कोई कारोबारी मीटिंग उनको अटेंड करनी थी जिसको वो नहीं छोड़ सकते थे। तो एक उज़्र शरई था उनके साथ और उन्होंने माज़रत की हमसे और तंजीम से और शहर वालों से, क्योंकि ज़काउल्लाह साहब का ताल्लुक़ इसी शहर से है और बाज़ हज़रात का जो उनसे ताल्लुक़ है जो ज़ाती नौइयत का है, वो ख़ासा इंतज़ार में रहे होंगे कि ज़काउल्लाह सिद्दीकी साहब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और उनसे मुलाकात होगी, वो कुछ सुनेंगे, बात करेंगे। तो उन्होंने माज़रत की है और फिर आइंदा किसी प्रोग्राम में शिरकत का जो है उन्होंने वादा किया है। जो अवार्ड उनको तंजीम की तरफ से या जो एज़ाज़ तंजीम की तरफ से दिया जाना था, यानी फ़ख्र मिल्लत का अवार्ड, उसको हमने वक्ती तौर पर मुअख्खर कर दिया है और वो इंशाअल्लाह किसी ख़ास मौके पर, मुनासिब मौके पर ज़काउल्लाह सिद्दीकी साहब को ज़हमत दी जाएगी और एक पुरवकार तकरीब में इंशाअल्लाह फ़ख्र मिल्लत का अवार्ड या एज़ाज़ उनको दिया जाएगा, उससे नवाजा जाएगा। तो आप उस वक्त उस लम्हे के लिए, उस दिन तक आप एक बार फिर मेरी गुजारिश है कि आप मुंतज़िर रहें। हाज़रीन, IRO का ये प्रोग्राम, ये इजलास, ये कॉन्फ्रेंस, ये नुमाइश जो आपके सामने गुज़श्ता 5 दिनों से जिसको आप मुलाहज़ा फरमाते रहे, इसका आखिरी मरहला दरपेश है। हमारी ये कोशिश रही है, पिछले 3 सालों से ये कोशिश रही है कि मिल्लत में जो मुख्तलिफ़ फ़िक्र रखने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ़ नज़रिए रखने वाले लोग हैं, उन सबको एक जगह जमा किया जाए। इत्तेहाद मिल्लत एक बहुत मुश्किल काम है। इत्तेहाद की बात कही जाती है, अमली तौर पर उसे करना कितना मुश्किल काम है। जो लोग इत्तेहाद की मुसलमानों में कोशिश कर रहे हैं इस कर्ब से, इस तकलीफ़ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है और हमें भी इन मुश्किलात से, इन तकालीफ से हमें गुज़रना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब रहे। आपने पिछले 5 दिनों से जिस तरह के प्रोग्राम आपने अटेंड किए, जिस तरह की तकारीर आपने समाअत फरमाई, जिस तरह के ख़यालात का यहाँ इजहार हुआ, वो आपने अंदाज़ा कर लिया होगा कि मुख्तलिफ़ ज़ाविये से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों ने अपनी बात कही और सब ने बहुत दर्दमंदी के साथ अपनी बात कही। हमारा एक मकसद है, वो मकसद ये कि हम मिन हैसुल उम्मा, बहैसियत मुसलमान, इस मुल्क में एक बावकार कौम की तरह, एक इज़्ज़तदार शहरी की तरह और एक ज़िम्मेदार शहरी की तरह हम यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर सकें। हम दीन और सियासत को अलग नहीं करना चाहते। अगर दीन सियासत से अलग हो जाएगा तो चंगेज़ी रह जाएगी। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। हम इस चंगेज़ी के ख़िलाफ़ हैं। हम दीन को अखलाकियात के दायरे में, आदर्श के दायरे में रखना सियासत को आदर्श के दायरे में, अखलाकियात के दायरे में रखना चाहते हैं। तो ये हमारा मकसद है कि हम दीन और सियासत में तफरीक़ नहीं महसूस करते हैं। इसी तरह से तालीमी फ़ील्ड में भी हम दीनी उलूम और दुनियावी उलूम में कोई तफरीक़ नहीं करते हैं। तो इन्हीं जज्बात के तहत आप लोगों को यहाँ पर ज़हमत दी गई थी और ये हमारा ये मिशन इंशाअल्लाह ये जारी रहेगा और ये सिर्फ इसी शहर में नहीं, मुख्तलिफ़ शहरों में इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं। अलीगढ़ में है, कानपुर में है, लखनऊ, कानपुर में, अलीगढ़ में हो चुका है, लखनऊ में हमारा मंसूबा है करने का, बनारस में हमारा प्रोग्राम इस तरह का हो चुका है। और बहुत खुशी की बात है कि मुस्लिम अवाम वो भरपूर तरीक़े से हमें ताउन दे रहे हैं, अपनी हिमायत से हमें नवाज़ रहे हैं, अपनी दुआओं से हमें नवाज़ रहे हैं, अपने खुलूस से नवाज़ रहे हैं। उनकी मुकम्मल तायद हमें हासिल है। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं
اور اس کوشش میں ہم چاہتے ہیں آپ کا بھی تعاون رہے, آپ کی بھی بھاگیداری رہے, آپ کی بھی شرکت رہے اس میں. یہ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ سال میں ایک بار جمع ہو جائیں کہ ہم کسی ملی مسئلے پر صحت مند گفتگو کر سکیں, اور جب کوئی صحت مند گفتگو ہوگی تو اس کی نتیجہ خیزی بھی سامنے آئے گی, اس کا رزلٹ بھی سامنے آئے گا. الحمدللہ ہمارے جتنے پروگرام ہوتے ہیں ایک نتیجے پر ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نیت کے ساتھ ہم کر رہے ہیں وہ نیت ہماری قبول فرما لے اور اس کے ان نتائج کو قبول فرما لے. میں آج کے پروگرام کے اختتام پر تنظیم کے سیکریٹری برادر محمد سلمان صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اختتامی کلمات سے آپ کو نوازیں, اور تنظیم کے آئندہ منصوبے اور تنظیم کے تعلق سے, تنظیم کے حوالے سے جو باتیں ہوں وہ آپ کو بتائیں. میں برادر محمد سلمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اختتامی کلمات آپ کے سامنے پیش کریں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد, معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اللہ رب العالمین کے بے پناہ شکر گزار ہیں جس نے ہم حقیر بندوں سے یہ 5 روزہ کانفرنس منعقد کرا دی, ورنہ یقین جانیے ہم کسی صورت سے اس کانفرنس کو منعقد کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے. یہ محض اللہ کا کرم اور آپ کی دعائیں ہیں جس کے سبب یہ کانفرنس بحسن خوبی انجام پذیر ہو رہی ہے. الحمدللہ آپ نے جس محبت, جس خلوص اور جس اپنائیت سے ہمارا تعاون کیا اس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں. ہم شکر گزار ہیں اپنے تمام مقررین کے, بالخصوص جناب ظفر یاب جیلانی صاحب کے جو آج ہمارے ڈائس پر تشریف فرما ہے, کہ ہماری دعوت پر آپ اتنی دور کا سفر طے کر کے تشریف لائے. اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن آپ کے علم میں آتا رہتا ہے کہ وقتاً فوقتاً پروگرام کراتی رہتی ہے. ہمارا جو ریگولر پروگرام ہے, جو ریگولر شیڈیولڈ پروگرام ہے, اس کے مطابق ہر جمعہ کو دن میں 2:30 بجے سے خواتین کے لیے درس قرآن و درس حدیث کا کلاس ہوتا ہے. ہر اتوار کو صبح 10 بجے سے درس قرآن مردوں کے لیے. ہر مہینے کے پہلے سنڈے کو ایک جلسہ عام طور پر اسی رنگولی گیسٹ ہاؤس میں یا سامنے کبھی لگن پیلیس میں خواتین کے لیے, اور ہر مہینے کے آخری سنڈے کو مردوں کے لیے منعقد کیا جاتا ہے. ہر سال پچھلے 3 سالوں سے ہم لوگ یہ 5 روزہ اسلامی کانفرنس اور نمائش کا انعقاد کر رہے ہیں. یہ ہمارے ریگولر پروگرام جو ہو رہے ہیں الحمدللہ اس میں آپ کا تعاون ہمیں حاصل ہے. سال گزشتہ ہم نے جونیئر فیلو گروپ بنا کر ایک پروگرام اناؤنس کیا تھا کہ اپنے کچھ نوجوان ساتھیوں کو جوڑنے کے لیے. اس میں ہمارے کچھ ساتھی ہمارے ساتھ جڑے. مقصد ہمارا نوجوانوں کو دینی تربیت دے کر انہیں دین اور دنیا کی تربیت فراہم کرنا ہے تاکہ وہ جہاں کہیں بھی جائیں اپنے آپ کو بحیثیت مسلم پیش کر سکیں اور فخر کے ساتھ پیش کر سکیں. اس سال پھر ہم ایک نیا گروپ, ایک نیا بیچ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کے فارمز یہاں کاؤنٹر پر دستیاب ہیں. 24 دسمبر تک آپ کو فارم بھر کر تنظیم کے آفس تقوی اسلامک اسکول میں جمع کرنے ہیں. وہ ہمارے ساتھی جن کی عمر 15 سال سے زیادہ ہے وہ یہ فارم بھریں, فارم بھر کر ہمارے ساتھ جڑیں. یہ تحریک, یہ موومنٹ, یہ کام جو لے کر ہم کھڑے ہوئے ہیں اس میں ہمارا تعاون کریں. دوسرے, آپ کے علم میں ہے کہ تقوی اسلامک اسکول تنظیم نے قائم کیا. اس اسکول کو قائم ہوئے 1.5 سال ہو چکے ہیں. ان 1.5 سال کی مدت میں آپ نے جس محبت اور جس خلوص کے ساتھ ہمارا تعاون کیا ہے وہ ہماری امید سے بہت زیادہ ہے.
جتنی بڑی تعداد میں آپ نے اپنے بچوں کو داخلہ کرانے کے لیے ہم سے رابطہ کیا وہ ہماری امید سے کئی گنا زیادہ تھا. ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہم نے کرائے کی ایک بلڈنگ میں ایک اسکول شروع کیا پچھلے سال, اور وہ پہلے ہی سال ہمارے پاس جگہ تنگ ہو گئی. ہم یہ سمجھ کر چل رہے تھے کہ کم از کم 2-3 سال تو ہم اس بلڈنگ میں چلائیں گے, پھر آگے کوئی راستہ دیکھیں گے. پہلے ہی سال ہمارے پاس جو جگہ تھی وہ تنگ ہو گئی. ہم نے کرائے پر دوسری بلڈنگ حاصل کی. دوسرے سال میں جو ایڈمیشن اتنے آئے کہ وہاں ہمیں بیچ میں ایڈمیشن روکنا پڑا, اور 500 سے زائد لوگوں کو ہم نے ایڈمیشن کے لیے واپس کیا. جو ہماری مجبوری تھی اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. آئندہ سیشن کے لیے جو کہ اپریل سے شروع ہونا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ایک بھی ایڈمیشن لے سکیں, لیکن ضرورت بھی ہے کیونکہ ابھی جو بچے ہمارے آگے جائیں گے تو پیچھے کلاس میں تو ایڈمیشن چاہیے ہی. اس لیے ہم ایک اور مکان کی تلاش میں ہیں. میں نے پرسوں بھی اناؤنس کیا تھا تو کئی ساتھیوں نے, ہمارے کئی بھائیوں نے ہمیں بتایا ہے کہ مکان آپ کو مل سکتا ہے. اور پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی مکان بلڈنگ جس کے اندر 18-20 کمرے ہوں جہاں ہم اسکول چلا سکیں, آپ ہمیں بتائیں. ہم کرایہ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے دینے کو تیار ہیں. تنظیم نے ایک پروگرام بنایا ہے ریسرچ اینڈ پبلیکیشن ونگ کا, جو کہ پائپ لائن میں پڑا ہوا. اس کا پورا پروجیکٹ ہمارے پاس تیار ہے. ریسرچ اینڈ پبلیکیشن ونگ میں ہم کوشش کریں گے ایسی کتابیں جو کہ نایاب ہو چکی ہیں, کامیاب ہیں, یا پھر ایسی کتابیں جن کو دوسری زبانوں میں ترجمہ کر کے لانا ہے. عربی میں کتابیں ہیں, فارسی میں کتابیں ہیں, یا اردو میں کتابیں ہیں, ان کو اردو, ہندی, انگریزی دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کرانے کا کام. اس کے علاوہ تحقیق کر کے ایسے مواد فراہم کرنے کا کام ریسرچ اینڈ پبلیکیشن ونگ میں کیا جائے گا جو دعوتی میدان میں کام آ سکیں, کارآمد ہوں. تنظیم ایک اسلامی میگزین بھی شروع کرنا چاہتی ہے. آج میڈیا کے فیلڈ میں ہمارا وجود بالکل صفر ہے, زیرو ہے. کہیں ہم نہیں ٹھہرتے میڈیا میں. لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے اپنی باتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے تنظیم ایک میگزین بھی شروع کرنا چاہتی ہے, ایک اعلیٰ معیاری میگزین جو کہ کسی کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کو انٹرسٹ لے کر پڑھے, اور اس میں ایسا مٹیریل فراہم کیا جائے جس سے غیر مسلمین کو بھی اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں. مسلمانوں کو کیا شکایتیں ہیں غیر مسلمین سے یا حکومتوں سے, اس کے بارے میں عام لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے. ورنہ یہ میڈیا تو اس طرح ہیمر کرتا ہے کہ سارے ایسا پوز کرتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ووٹ بینک کے لیے سب کچھ مسلمانوں کو دے دیتی ہیں, جبکہ سچر کمیٹی کی رپورٹ اور دوسری کمیٹیز کی رپورٹ سے واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی پوزیشن دلتوں سے زیادہ خراب ہے. اسی طرح تنظیم نے میڈیا کے فیلڈ میں, الیکٹرانک میڈیا کی فیلڈ میں بھی تنظیم کا ارادہ ہے کام کرنے کا. فی الحال ہم جو اس میں کام کر رہے ہیں وہ صرف اتنا ہے کہ جو مختلف داعیان اسلام اور مفکرین کی ویڈیو, سی ڈی, ڈی وی ڈی وغیرہ کاپی کرا کر لوگوں میں ڈسٹریبیوشن, اس کو مارکیٹ میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آئندہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو آگے بڑھاتے ہوئے لوکل لیول پر ایک چینل, اور پھر اللہ نے توفیق دی تو سیٹلائٹ چینل تک لے جانے کی کوشش کریں گے. تنظیم کے پاس اور بھی بہت سارے پروگرامز ہیں, لیکن سارے پروگرام کو ایک بار میں اگر ہم آپ کے سامنے کہیں گے تو کہیں گے یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں. اس لیے رفتہ رفتہ ایک ایک کام ہم کر کے آپ کو اگلی باتیں بتاتے جائیں گے. میں اس پروگرام کے اختتام پر بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب خلیق احمد خان صاحب کا, جنہوں نے نہ صرف اس 5 روزہ کانفرنس کے لیے اپنا یہ گیسٹ ہاؤس ہمیں فراہم کیا, بلکہ جب بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے خلیق احمد صاحب اپنا گیسٹ ہاؤس پیش کر دیتے ہیں. میں آپ تمام حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بھی جہاں بھی موقع ہو کوئی بھی تنظیم جو دین کے لیے, ملت کے لیے کوشاں ہو, اور آپ اس کا جو تعاون جس طرح کر سکتے ہیں خلیق احمد خان صاحب کی طرح کیجیے. خلیق احمد خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف آئی آر او کے لیے نہیں, کوئی بھی تنظیم ان کے پاس پہنچتی ہے, کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن, کوئی بھی ایسے موومنٹ کے لوگ جو ملت کے لیے کام کر رہے ہیں, خلیق صاحب انہیں فراہم کر دیتے ہیں. یہ جذبہ جس دن ملت کے لوگوں میں پیدا ہو جائے گا
تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک دن سر اٹھا کر دنیا کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے۔ بس اسی کے ساتھ میں آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں برادر مشتاق عامر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ بہت بہت شکریہ سلمان صاحب۔ سلمان صاحب نے تکلف سے کام لیا ہے شکریہ ادا کرنے میں۔ میں تنظیم کی طرف سے اور خود ذاتی طور پر میں تنظیم کے تمام کارکنان کا جو تنظیم کے فیلوشپ کے تحت وہ ہیں تربیت حاصل کر رہے ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور خاص طور سے ہمارے گرلس ونگ کی جو بہنیں ہیں انہوں نے لڑکوں سے زیادہ کام کیا ہے۔ دیکھیے صرف امتحان میں ہی نہیں بلکہ اس میدان میں بھی انہوں نے بازی مار لی ہے۔ لڑکیوں نے بہت محنت سے دن رات کام کیا، اور یہ جو جلسہ آپ اتنا منظم دیکھ رہے ہیں، اتنا باوقار طریقے سے جو ہم نے پچھلے 5 دنوں سے یہ پورا جلسہ ہم نے منعقد کیا، اس میں ہمارے گرلس ونگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ گرلس ونگ کی سربراہ محترمہ اسماء شمس نے جس طرح سے کام کیا ہے، جس محنت اور لگن سے، وہ دوسری عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے نمونہ ہے، وہ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں تنظیم کے صدر جناب ضیاء الشمس صاحب کا شکریہ تو میں نہیں ادا کر سکتا کیونکہ وہ تنظیم کے سربراہ ہیں اور قائد ہیں ہمارے، لیکن جس طرح سے اپنی طبیعت، دو مسئلے ان کے ساتھ ہیں، ایک وہ شوگر کے مریض ہیں، دوسرا ان کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے۔ اس کے باوجود بھی تمام طبی مشوروں کے باوجود کہ آپ آرام کریں، تمام ڈاکٹروں کی وارننگ کے باوجود کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی یا آپ کا شوگر بڑھ جائے گا، آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے، وہ انسولین لے کر کے وہ اپنا کام کرتے رہے اور دن رات لگے رہے، کہیں دوسرے لوگوں سے کہیں زیادہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کی اسی طرح حوصلہ ان کا بنائے رکھے، ان کا سایہ برقرار رکھے ہمارے اوپر۔ اور یہ بھی دوسروں کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ ملی کاز کے لیے کس طرح سے کام کیا جاتا ہے۔ کم از کم ضیاء الشمس صاحب سے یہ میں نے سیکھا ہے کہ کس طرح سے وقف کیا جاتا ہے کسی ایک کام کے لیے، کسی کاز کے لیے۔ برادر سلمان صاحب کو میں سپاہی مانتا ہوں، سپہ سالار نہیں، کیونکہ سپاہی صرف حکم پر عمل کرتا ہے، وہ آگے پیچھے نہیں دیکھتا ہے۔ سلمان صاحب کی یہ خوبی ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا کارکن بھی کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ تنظیم کے سیکریٹری ہیں، تنظیم کے ایک ذمہ دار ہیں، وہ اسی لیول پر اس کام کو کرتے ہیں، اور وہ ان کے کام میں جس طرح کی خلوص للہیت ہے، وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی تقلید، بہت بڑا نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو برقرار رکھے۔ میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سلمان صاحب کی طرح اور بھی لوگ ہو جائیں۔ میں بھی بننے کی کوشش کرتا ہوں سلمان صاحب کی طرح، لیکن میں اندر سے تھوڑا سا بہت اتاولا، بہت مشتعل ہو جانے والا ہوں، تو یہ میری کمزوری ہے، لیکن یہ بہت خوبصورتی سے مجھے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ یہ ان کا حوصلہ ہے اور یہ ان کی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صبر و تحمل کو اسی طرح باقی رکھے اور اس میں اضافہ کرے۔ حاضرین، میں نے اس پروگرام میں کئی بار آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا، تقریریں ہوئیں، میں نے نظامت کی۔ تقریر اور نظامت کے دوران میرے زبان سے، میرے جملے سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو